अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका, पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस ने मशकूक टैक्सी को रोकने की कोशिश की तो कार सवार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। वज़ीर आज़म का वाक़ये में शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन को खराजे अकीदत। वज़ीर आला पंजाब की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील। परवेज़ इलाही ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि गवर्नर को इख्तियार ही नहीं कि वो गैर आइनी तौर पर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सके। हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर तिजारत नवीद कमर का कहना है कि मकामी तौर पर तशख़ीसी आलात की तैयारी फ़ख्र की बात है। वज़ीर आज़म ने ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात और ख़ाम माल की दरामद के लिए एल सीरीज़ खोलने की इजाज़त दे दी है। इंग्लैंड से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं समझते। कीवी कोच का कहना है कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है और इसे शिकस्त देना आसान नहीं होगा। चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम को बरतरफ कर दिया गया। लाहौर में धुंध, गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जा बहक। शदीद धुंध के बाइस परवाज़ों का शेड्यूल धरम भरम। कई घंटों की ताख़ीर से मुसाफिर परेशान। कराची में सर्दी बढ़ गई, गुज़िश्ता रात कम तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड। इमरान खान की साबका अहलिया रिहाम खान ने तीसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर रिहाम खान ने अपने खाविंद के साथ तस्वीर शेयर कर दी। रिहाम खान की नई जिंदगी के आगाज़ पर मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद I-10 में खुदकश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद और 4 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद I-10 में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद और 4 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में खुदकुश धमाके की मज़म्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने वाक़े में शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशत गर्दों को रोका। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। इस्लामाबाद के इलाके I-10 धमाके में शहीद पुलिस कांस्टेबल अदील हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नमाज जनाजा में DIG ऑपरेशंस, DC इस्लामाबाद, रेंजर्स, हुक्काम, पुलिस जवानों और अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि कायम मकाम IG इस्लामाबाद हसन रजा खान भी नमाज जनाजा में शरीक थे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में गाड़ी में धमाका हुआ, जिसके बारे में पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि ये खुदकुश धमाका है। इस धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, जिसकी शनाख्त अदील हुसैन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक सेक्टर I-10 में नाके पर चेकिंग के लिए मशकूक गाड़ी को रोका गया था। टैक्सी के रुकते ही धमाका हुआ। खुदकुश धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार और 2 शहरी भी जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी एहलकारों में मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। धमाके के बाद पिम्स अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करते हुए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। पुलिस की भारी नफरी को पिम्स अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर तैनात कर दिया गया है, जबकि वहां गैर मुतालिका गाड़ियों की नकलो हरकत रोक दी गई है। दरिया असना डायरेक्टर पिम्स खालिद महसूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हंगामी सूरत हाल में जख्मियों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक
10 زخمی ہمارے پاس لائے گئے ہیں، جبکہ 2 افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کی گئی ہیں، جن میں ایک پولیس اہلکار اور ایک عام شہری کی لاش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کا عمل بعد میں دیکھیں گے۔ خودکش دھماکے کے بعد جڑواں شہروں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ آر پی او نے راولپنڈی سمیت چاروں اضلاع میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ انہوں نے ڈی پی اوز کو داخلی اور خارجی راستوں، پبلک مقامات کی کڑی نگرانی، مشکوک افراد پر نظر رکھنے کا حکم دیا ہے اور اسلام آباد کو ملانے والے راستوں اور ملحقہ آبادیوں ٹیکس علاوہ پیر بدھائی، نصیر آباد کے علاقوں میں فوری سرچ آپریشن کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ پرویز الہی کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے برطرفی کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ پرویز الہی کی پنجاب کے وزارت اعلیٰ سے برطرفی کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ پٹیشن کے مطابق گورنر وزیر اعلیٰ کو تعینات کرنے کی اتھارٹی نہیں، اسی لیے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ گورنر نے اسپیکر کے ساتھ تنازع میں وزیر اعلیٰ کو غیر قانونی طور پر ہٹایا۔ جب تک اسپیکر اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس نہیں بلاتا تو بطور وزیر اعلیٰ کیسے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتا؟ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس میں لارجر بینچ کے فاضل جج جسٹس فاروق حیدر نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی، جس پر لارجر بینچ نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی اور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تحلیل ہو گیا۔ قبل ازیں پرویز الہی نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر عدالت نے لارجر بینچ تشکیل دیا تھا۔ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں مزید موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایک اجلاس کے دوران گورنر دوسرا اجلاس طلب نہیں کر سکتے۔ گورنر کو اختیار ہی نہیں کہ وہ غیر آئینی طور پر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر سکے۔ پرویز الہی کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت دائر کی گئی پٹیشن میں کہا گیا کہ گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 130 سب سیکشن 7 کی غلط تصریح کی۔ گورنر پنجاب نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ چوتھی پرویز الہی کی جانب سے 9 صفحات پر مشتمل درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں گورنر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، حکومت پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہی نہیں، خط اسپیکر کو لکھا گیا، وزیر اعلیٰ کو نہیں۔ وزیر تجارت نوید قمر نے کہا ہے کہ حکومت صحت کے شعبے کی بہتری پر توجہ دے رہی ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر تجارت نوید قمر نے کہا ہے کہ حکومت صحت کے شعبے کی بہتری پر توجہ دے رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر تجارت سید نوید قمر نے لیب ڈائگنوسٹک سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت گزار لیا ہے۔ وزیر اعظم نے زندگی بچانے والی ادویات اور خام مال کی درآمد کے لیے LCs کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مقامی طور پر تشخیصی آلات کی تیاری فخر کی بات ہے۔ امید ہے نہ صرف مقامی ضرورت پوری ہوں گی بلکہ برآمد کے قابل بھی ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کچھ بھی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن اقدامات اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات نہ صرف ملک کی ضروریات کو پورا کریں گی بلکہ وسطی ایشیائی ریاستوں افغانستان، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے باہر کی منڈیوں کی تلاش کے دوران ان کی برآمدات میں بھی مدد کریں گی۔ وزیر تجارت نے کہا کہ بطور قوم کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کووڈ کے دوران بہت بڑا چیلنج تھا، پاکستان سمیت پوری دنیا نے اس سے نمٹنے کی کوشش کی۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے مزید کہا کہ حکومت صحت کے شعبے کی بہتری پر توجہ دے رہی ہے۔ فارما انڈسٹری کو فوراً ایکسچینج ملے گا، ادویات کا خام مال درآمد کیا جا سکے گا۔ It's only the bigger the challenge, the more we rise to meet that. COVID was a challenge that the entire world struggled to match up to. And yet, if you look at the record, Pakistan probably did far better than a lot of countries in the world. Qamar, Minister for Commerce. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں وائٹ واش کی شکست کے باوجود پاکستان کو کمزور حریف نہیں سمجھتے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں وائٹ واش کی شکست کے باوجود پاکستان کو کمزور حریف نہیں سمجھتے۔ کراچی میں پریکٹس سیشن کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گیری اسٹیٹ نے کہا کہ کین
ولیمسن نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ خود کیا۔ ولیمسن نے 6 سال ہر فارمیٹ کی کپتانی کی، البتہ نئے کپتان ٹم ساؤتھی ٹیم میں نئی اپروچ لے کر آئیں گے۔ کیوی کوچ نے کہا کہ اسپنر ابرار احمد بہت زبردست بالنگ کر رہے ہیں۔ ٹرینٹ بولٹ ہماری ٹیم کے ساتھ نہیں، لیکن ہماری تمام تر توجہ اپنے دستیاب کھلاڑیوں پر مرکوز ہے۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں وائٹ واش کے باوجود پاکستان کو ہرگز کمزور نہیں سمجھتے۔ پاکستان ایک اچھی ٹیم ہے اور اسے شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ ہیڈ کوچ نیوزی لینڈ کا کہنا تھا کہ کنڈیشنز نیوزی لینڈ سے بہت مختلف ہیں، ہم صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسکواڈ منتخب کریں گے۔ حالیہ کارکردگی کے بعد نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم میں تبدیلیاں ناگزیر تھیں۔ ہمیں اپنے اسکواڈ میں شامل کیے جانے والے نوجوان کھلاڑیوں سے بہت اچھی توقعات ہیں۔ امید ہے کہ وہ دورہ پاکستان میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار کلین سویپ شکست کے بعد چیف سلیکٹر محمد وسیم کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامی کمیٹی کا چارج سنبھال چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی سی بی 2019 کے آئین کو منسوخ کرنے اور نجم سیٹھی کی سربراہی میں 14 رکنی کمیٹی کو محکمانہ ڈھانچے کی بحالی پر کام کرنے کے مکمل اختیارات دینے کے بعد رمیز راجہ اور ان کے بورڈ کو ہٹا دیا تھا۔ واضح رہے کہ سال 2020 میں محمد وسیم کو قومی کرکٹ ٹیم کا چیف سلیکٹر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے سال 1996 سے 2000 تک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 18 ٹیسٹ اور 25 ون ڈے انٹرنیشنل کھیل رکھے ہیں۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر بھی قومی ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تھی، جس کے بعد چیف سلیکٹر غلط فیصلوں کی وجہ سے تنقید کی زد میں تھے۔ کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد ہو گیا۔ شدید دھند کے باعث پروازوں کا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد ہو گیا۔ کراچی میں بھی خنکی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو اس موسم کا کم ترین ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت ہے۔ شدید دھند کے باعث پروازوں کا نظام درہم برہم ہو گیا، جس سے کئی گھنٹوں کی تاخیر ہونے کی وجہ سے مسافر پریشان ہو گئے۔ لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ دوسری جانب دھند کے باعث ملتان ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہے۔ ذرائع CAA کے مطابق دبئی، مدینہ اور ابوظہبی سے لاہور آنے والی 3 پروازیں شدید دھند کے باعث اسلام آباد اتار لی گئی ہیں، جبکہ دمام اور ابوظہبی سے آنے والی غیر ملکی ایئر لائنز کی پروازوں کو 9 گھنٹے سے زائد تاخیر کا سامنا ہے۔ اسلام آباد اور کراچی سے آنے اور جانے والی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بین الاقوامی پروازیں بھی غیر معمولی تاخیر کا شکار ہیں۔ دریں اثنا کراچی سے اسلام آباد جانے والی صبح 7 بجے کی پرواز PK 300 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار رہی۔ ایئر سیال کی کراچی سے لاہور کی صبح 8 بجے کی پرواز PF 141 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔ PIA کی کراچی سے بہاولپور کی صبح 8 بجے کی پرواز PK 588 8 گھنٹے تاخیر سے شام 4 بجے شیڈول کر دی گئی ہے۔ PIA ہی کی کراچی سے لاہور کی 9 بجے کی پرواز PK 302 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہو گئی، جبکہ ایئر بلو کی کراچی سے اسلام آباد کی پرواز PA 200 منسوخ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ PIA کی کراچی سے ملتان کی پرواز PK 580 بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب صبح لاہور سے استنبول، کوئٹہ اور جدہ کے لیے روانہ ہونے والی پروازوں کو بھی اسلام آباد اتار دیا گیا ہے۔ استنبول، جدہ اور کوئٹہ جانے والی پروازیں راستے میں دھند کی زیادتی کے باعث اسلام آباد اتاری گئیں۔ سول ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور سے ابوظہبی، جدہ اور دمام روانہ ہونے والی 3 پروازوں کو دوپہر 12 بجے تک روک دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور صحافی ریحام خان نے تیسری شادی کر لی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI عمران خان کی سابق اہلیہ اور صحافی ریحام خان نے تیسری شادی کر لی۔ سوشل میڈیا سائٹ فیس بک پر ریحام خان نے اپنے خاوند کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے اپنے پیاروں اور خیر خواہوں کے ساتھ یہ خوشخبری بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے مرزا بلال بیگ کے ساتھ ایک سادہ تقریب کے دوران شادی کر لی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ریحام خان کی جانب سے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو تیسری شادی کی اطلاع دی گئی ہے۔ ریحام خان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ زندگی محبت اور افہام و تفہیم میں سے ایک ہے، اور ایک بہت طویل تنہائی کی جدوجہد کے بعد بالآخر میں ایک ایسے شخص سے ملی ہوں جس نے مجھے اپنی ذہانت سے متاثر کیا اور اپنی ایمانداری ہمت سے مجھے جیت لیا۔ انہوں نے لکھا کہ اپنے والدین کی غیر موجودگی میں آپ سے دعاؤں اور نیک تمناؤں کی درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر
رہی ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ مرزا مجھ سے 13 سال چھوٹے ہیں لیکن وہ میری زندگی میں اب بہت اہم ہیں، ایک آدمی جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں، ایک آدمی جو میری تاریخ ترین گھڑی میں میرے آس پاس ہوگا، ایک آدمی جس کے ساتھ میں محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ خیال رہے یہ ریحام خان کی تیسری شادی ہے۔ وہ سن 1993 میں اعجاز رحمان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھی تھیں، بعد ازاں دونوں میں 2005 میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ سن 2014 میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی، لیکن یہ شادی بھی 9 ماہ بعد طلاق پر ختم ہوئی۔ ریحام خان برطانیہ اور پاکستان میں مختلف صحافتی اداروں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ پہلی شادی سے ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ویمن ٹی وی۔